وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. रिकॉर्डिंग वाले आप लोग भी सुन ले, तमाम तालिबात, कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो है वो 3 बाबों में टेस्ट होगा, यानी ज़कातुल बकरा, ज़कातुल गनम और साथ में ज़कातुल खैल. 9 बजे भेज दूंगी, फिर आप लोग हल कर ले. शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. किताबुल हज. तो किताबुल हज का माक़बल से क्या मुनासिबत है, तो इसके बारे में ये याद रखो कि इबादत जो है वो 3 किस्म की है. कितने हैं? इबादत जो है वो 3 किस्म पर है. पहला महज बदनी इबादत हो. क्या हो? महज बदनी इबादत हो. समझ आ गए? सिर्फ यानी जिसका बदन के साथ ताल्लुक़ हो, जैसे रोज़ा हुआ, सलात हुआ यानी नमाज हुआ. दूसरा नंबर हो जो सिर्फ और सिर्फ माली इबादत से ताल्लुक़ रखता हो. समझ आ गए? जैसे ज़कात, इसमें बदन का कोई दखल नहीं होता, बल्कि माल दे दो बस, इसमें बदन जो है की थकावट नहीं होती. तीसरा वो जो दोनों से मुरक्कब हो, या क्या हो, जो दोनों से मुरक्कब हो, जैसे हज, इसमें इंसान बंदे भी तक यानी थकावट बहुत ज़्यादा होती है. समझ आ गया? इसमें आजकल के रश को जब देखा जाए तो इसमें थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. और दूसरी ये कि इसमें माल भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो इस वजह से ये दोनों का मुरक्कब है. समझ आ गई? अब हज जो है यानी हज भी पढ़ सकते हो और हिज भी पढ़ सकते हो. हा की कसरा, हा की ज़बर दोनों के साथ है. अब इसकी लुगत में इसकी लुग़वी तारीफ जो है क्या है? मुतलक़न क़स्द को क्या कहते हैं? क़स्द को क्या कहते हैं? क़स्द, इरादा. क़स्द और इरादे को हज कहते हैं. क्या? क़स्द और इरादे को क्या कहते हैं? हज कहते हैं. और क्या है यो? इस्तिलाही तारीफ में क्या है यो? ज़ियारत मकान मख़सूसिन फ़ी ज़मन मख़सूसिन बिफ़िअल मख़सूसिन. यानी इस्तिलाही तारीफ में हज कहते हैं किस चीज़ के? मकान मख़सूस की, ज़माने मख़सूस में फ़ेल मख़सूस के साथ ज़ियारत करने को हज कहते हैं. समझ आ गई क्या? मकान मख़सूस की, ज़माने मख़सूस में फ़ेल मख़सूस के साथ ज़ियारत करने को हज कहते हैं. मकान मख़सूस तो मक्का है, क्योंकि मक्का समझ आ गए, मस्जिद मक्का है. मक्का में जो है वो क्या होता है? मक्का में हज होता है. दूसरा है ज़माने मख़सूस. ज़माने मख़सूस से मुराद जो है ज़िलहज्जा के 5 दिन. क्या? ज़िलहज्जा के वो क्या होता है? 9 अरफात से शुरू होता है. 9 अरफात 10, 11, 12, 13 पर ख़त्म होता है. लेकिन ज़माने यानी ये हो गया. समझ आ? फ़ेल मख़सूस के साथ एक ख़ास फ़ेल के साथ. समझ आ गई हो? यानी तवाफ़ करना, सई करना, अरफा में वक़ूफ़ करना, मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना. समझ आए? तो ये सारे मख़सूस अफ़आल का है ना, तो इसी वजह से इस्तिलाही शरअ में मकान मख़सूस की, ज़माने मख़सूस में फ़ेल मख़सूस के साथ ज़ियारत करने को हज कहते हैं. अच्छा, हज का सबूत जो है कुरान से भी साबित है, क़ियास से भी, हदीस से भी साबित है, इजमा से भी साबित है. अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततआ अलैहि. क्या? मन इस्ततआ अलैहि. तो यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है. मन इस्ततआ इलैहि सबीला. समझे? जो शख्स है इस्तिताअत रखता हो उसकी तरफ जाने की. समझ आ गए? तो ये क्या है? हज सब है. कुरान हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान है: ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज. तो 5 ही नंबर पर क्या है? हज है. इजमा से भी साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक कोई भी जो है हज की फर्जियत से इनकार नहीं है. और हज जो है फ़र्ज़ है उस शख्स पर जो इस बात का जो है इस्तिताअत रखता है. इस्तिताअत की आगे तारीफ इंशाल्लाह खुद ब खुद आ जाएगा. अच्छा, ये तो हो गया. अब दूसरी बात ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, यानी हज किया था तो नहीं.
تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے تھے، لیکن اس کی تعداد صحیح معلوم ہمیں نہیں ہے۔ البتہ ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے، وہ سن 10 ہجری میں کیا ہے، سمجھ آگے، جس میں حجۃ الوداع پیش ہو گئی تھی۔ تو اسی سال یعنی 10ویں سال ہجرت کی یعنی 10 ہجری میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حج ادا کیا ہے، اور ہجرت سے پہلے جو ہے چونکہ وہ خود مکہ میں رہتا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے حج تو کیے تھے، لیکن ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے تھے صحیح قول کے مطابق۔ حج میں کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنی سنتیں؟ تو حج میں 3 چیزیں فرض ہے، بس اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو پھر جو ہے حج جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ 3 حج کیا ہے؟ احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ کیا؟ احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ احرام یعنی نیت، وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، ٹہرنا، دعا کرنا، طواف زیارت یعنی 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا؟ طواف کرنا، سمجھ آ گئے؟ اور 5 چیزیں واجب ہے، یعنی اگر یہ واجب رہ جائے تو پھر اس پر دم واجب ہوتی ہے۔ کیا واجب ہوتی ہے؟ دم واجب ہو جاتی ہے۔ وقوف مزدلفہ، رمی الجمار، کیا؟ رمی الجمرات، جمرات کی رمی کرنا یعنی شیطان کو مارنا، عام لفظوں میں اردو لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے، یعنی جمرات پر پتھر پھینکنا۔ حلق یا قصر کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ سعی بینا یعنی 10 ذی الحجہ میں جو ہے وہ 3 کام ہوتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً ہم پڑھتے ہیں، صرف یہ اتنا یاد رکھو کہ 5 اس میں واجبات ہے، سمجھ آئے؟ وقوف مزدلفہ، رمی الجمار، حلق یا قصر، سعی بین الصفا والمروہ، اور طواف صدر۔ کیا؟ طواف صدر، جس کو ہم طواف الوداع بھی کہا جاتا ہے، طواف وداع، سمجھ آئے؟ جب حاجی جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہو، وہاں سے واپس آ رہا ہو تو ایک طواف ہوتا ہے، وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اور باقی ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے سنتیں ہے اور آداب میں سے ہے۔ کیا ہے؟ سنتیں ہے اور آداب میں سے ہے۔ اچھا، شروع کرتے ہیں اب اس کی تفصیلوں کہ ہو۔ اب یہ ہے الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین۔ اچھا، تو اب یہ تو حج کی 3 فرض ہوئی، 3 واجبات ہوئی، باقی سنتیں اور آداب ہوئی، سمجھ آئے؟ مستحبات ہوئی ہے۔ اب حج کے لیے کیا کیا شرائط ہے؟ کیا ہے؟ کیا کیا شرائط ہے؟ تو تقریباً جو ہے تقریباً جو ہے مردوں کے لیے 6 شرطیں ہیں، عورتوں کے لیے 7 شرطیں ہیں، سمجھ آ گئے؟ پہلا شرط، حج فرض ہے نا، تو فرضیت حج کے لیے کچھ شرائط ہے، تو ان میں سے پہلا یہ کہ حج کرنے والا آزاد ہو۔ کیا ہو؟ آزاد ہو، کیونکہ غلام پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اسی وجہ سے کیونکہ حج جو ہوتا ہے وہ مال کے ساتھ ہوتا ہے، اور غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا وہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی آقا جو ہے اس کا مالک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آج کل تو سب جو ہے وہ آزاد ہے، سمجھ آ گئے؟ دوسری نمبر پر ہے مسلمان ہونا، بس کافر پر حج فرض نہیں ہے، چاہے قادیانی ہو، چاہے شیعہ میں سے کوئی، یعنی بعض شیعہ کافر ہوتے نا، اس طرح کوئی شخص جو ہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، سمجھ آ گئے؟ یہ سب جو کافر ہو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج کرنا جو ہے یہ عبادات ہے۔ کیا ہے؟ عبادات ہے، اور عبادات کا اہل کافر نہیں ہوتا۔ تیسرا شرط جو ہے بالغ ہونا ہے۔ کیا ہے؟ بالغ ہونا ہے، بس اگر کوئی بچہ ہو تو بچہ چاہے جتنے بھی مالدار ہو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے جو ہے وہ احکام اٹھا لی گئے ہیں، پہلا مجنون، دوسرا بچہ، اور تیسرا جو ہے وہ سونے والا۔ کیا؟ سونے والا۔ تو یہ ہو گیا کیجیے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لو، اب اگر ماں باپ جا رہے تھے، والدین جا رہے تھے، تو اس کے ساتھ بچہ بھی جو ہے وہ چلا گیا، سمجھ آ گیا؟ یعنی اتنا عمر کا تھا کہ وہ یعنی افعال کر سکتے تھے، سمجھ آ گیا؟ کیا ہے؟ افعال کر سکتے تھے۔ تو جب انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، بچپن یعنی تقریباً 11-12 سال کا بچہ تھا، وہ چلا گیا اپنے والدین کے ساتھ، تو اس نے حج کر لیا۔ کیا کر لیا؟ حج کر لیا۔
जब हज कर लिया तो यानी अपने वालिदैन के साथ हो जाए, फिर जब वो बालिग हो गया, क्या हो गया, बालिग हो गया, फिर उसके बाद वो मलदार हो गया, क्या हो गया, मलदार था या पहले से मलदार था, यानी बस बालिग हो गया, उसके बाद जो है उस पर हज फर्ज थी, समझ आए। तो आया ये बचपन वाला हज उसके लिए काफी है या नहीं है? तो इसके बारे में जवाब ये है कि नहीं, ये बचपन वाला काफी नहीं है, बचपन वाला जो है वो सुन्नत होगा। अब इस पर दोबारा हज चूंकि फर्ज हो चुका है तो अब वो दोबारा जाएगा, क्या करेगा, दोबारा जाएगा। इसके बरखिलाफ एक दूसरा मसला है, दूसरा मसला ये है कि कोई फकीर था, यानी गरीब था, क्या था, गरीब था, वो गरीब था, यानी किसी ने इस पर रहम कर लिया, वो अपने साथ जो है या इसको पैसे देकर जो है उसका वीजा करके जो है हज की तरफ हज को भेज दिया, क्या कर दिया, हज को भेज दिया। जब हज को भेज दिया फिर इसके बाद उसने हज कर लिया, फिर मलदार गरीबी के बाद जो है वो मलदार हो गया, समझ आइए, क्या हो गया, मलदार हो गया। अब आया मलदार होने पर वो दोबारा हज करेगा, यानी दोबारा पहला गरीबी वाला क्या है, हज उसके लिए काफी हो गया, या दोबारा मलदार होने के बाद वो दोबारा उस पर वाजिब हो जाए? तो इसकी जवाब में यह है कि नहीं, गरीबी वाला जो है वो क्या होता है, वही काफी हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं। यही है पॉइंट की बात, क्या है, यही है पॉइंट की बात कि बच्चे पर दोबारा वाजिब हो जाए, क्योंकि उस वक्त वो अहल ही नहीं था, समझ आइए। और यहाँ पर गरीब जो था वो अहल तो होता, समझ आएगा, क्योंकि इसके बारे में ये एक मसला है, एक फतावा का मसला है कि जब कोई शख्स जो है वहां पर चला जाता है, चाहे गरीब हो चाहे मलदार, लेकिन जब वहां पर हाजिर हो जाता है मक्का मुकर्रमा में तो उस पर हज फर्ज हो जाती है, समझ आ गए, क्या हो जाती है, हज फर्ज है। तो चूंकि वो वहां पर हाजिर था तो इस वजह इस पर हज फर्ज हो चुकी थी। जब हज फर्ज हो चुकी थी तो बस उसने जब एक बार अदा किया तो दोबारा फर्जियत की वजह से जो है वो क्या होगा, वो यानी साकित नहीं होगा, क्योंकि हज जो है वो उम्र में एक ही मर्तबा फर्ज हो जाता है, वो चाहे किसी भी वजह से, मसलन कोई शख्स जो था मलदार था, अब मलदार हो गया, उसने हज कर लिया, समझ आई, जब इस पर हज फर्ज हो गया तो उसने हज कर लिया, फिर दोबारा बेचारा गरीब हो गया, समझ आ गया। अब दोबारा जब गरीब हो गया फिर दोबारा गुर्बत के बाद दोबारा मलदार हो गया, अब हम ये नहीं कहेंगे कि उस पर दोबारा हज फर्ज, क्यों, क्योंकि पूरी जिंदगी में, पूरी उम्र में जो है सिर्फ एक मरतबा हज जो है वो क्या हो जाता है, या फर्ज हो जाता है, समझ आ गया, बार बार फर्ज नहीं होता है, जो ज़कात की तरह कि हर साल जो है वो अदा किया जाता है। अच्छा, क्या हो गया, अच्छा ये तो हो गया ना, ये पॉइंट की बात है, ये जहन नशीन कर लो। अच्छा, दूसरी बात तो कि चौथी शर्त यह है कि आकिल होना, क्योंकि मजनून पर हज फर्ज नहीं है, वो तो मैंने बता दिया कि मजनून जो है मरफूल कलम है, क्या है, मरफूल कलम, यानी उससे अहकाम उठाई गया। पांचवी शर्त है तंदुरुस्त होना, पांचवी शर्त है तंदुरुस्त होना, यानी वो ये कि यानी बीमार हो, मफलूज हो, समझ आ गई हो, अंधे हो, यानी कोई अंधा हो तो उस पर हज फर्ज नहीं, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, या कोई जो है माजूर हो, यानी पाँव वगैरह से चल नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ही क्यों ना हो माजूर, और उस पर हनाका, चाहे वो कितने ही मालदार क्यों ना हो, इस पर हज फर्ज नहीं है, समझ आ गई हो। अच्छा, अब ये तो हो गई, अब इसके बारे में भी ये बात ध्यान कर लो कि मसलन कोई शख्स जो था वो पहला यानी तंदुरुस्त था, लेकिन उस वक्त वो उसके पास मलदार नहीं था, गरीब था, लेकिन जब ये बीमार हो गया तब जो है मलदार हो गया। तो अब इस मलदार बीमार, यानी बीमार भी है तो मलदार भी है, तो इस बीमार पर जो है वो क्या है, हज फर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये बात पॉइंट की रखो कि अगर किसी शख्स पर पहले फर्ज हो चुका था, लेकिन तंदुरुस्ती की हालत में हज फर्ज हो चुका था, लेकिन उसने कोताही की, यानी उसमें जो है ताखीर की, यहाँ तक कि वो बीमार हो गया, तो अब ये हज जो है इससे साकित नहीं होगी। बस उसको चाहिए कि जब वो क्या हो जाए, जब वो मरने वाला हो, वफात होने वाला हो, तो वो वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद जो है हज बदल करे, क्या करे, हज बदल करे। तो यही वाली बात है, समझ आ गई हो। तो देखो, और छठी शर्त ये है कि सवारी, अच्छा छठी शर्त तो निसाब है, क्या है, निसाब, यानी एक इंसान कितना जब मालदार होता है तो उस पर हज फर्ज हो जाती है। जिस तरह आम सूरतों में यानी ज़कात जो है वो 52.5 तोले चांदी पर या 7.5 तोले सोने पर, इस पर जो है वाजिब हो जाती है ना। तो हज के लिए कितना शर्त है, समझ आ गए। तो उसके लिए कोई खास शर्त नहीं है, बल्कि ये है कि इंसान के पास इतना माल हो कि वो आने और जाने का और वहां रहने का, मक्का मुकर्रमा, समझ आ गए, हरम में रहने का, क्या, आने और जाने और वहां पर रहने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो, और उस
کے پاس اتنا بھی خرچہ ہو کہ وہ گھر والوں کے پاس دے دے، وہ آپس ہونے تک وہ اس پر گزارا کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ وہ چلا جائے اور یہاں پر گھر والے جو ہے یعنی جس کا خرچ جو ہے نان و نفقہ جس پر واجب ہے، یعنی جس کا واجب ہے اس پر، سمجھا گئے، اس کو نان و نفقہ جو ہے دینے کے یعنی اس کے واپسی کے آنے تک وہ اتنا خرچہ ہو کہ گھر جو ہے وہ چل سکتا ہو، سمجھا گئے. یعنی اور اچھا سمجھ آ گئی نا کہ ہو یعنی اس کے لیے کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے لیکن آنے اور جانے کی ٹکٹ وغیرہ، سمجھ آنے جانے کی خرچہ اور ساتھ میں وہاں رہنے کا اتنا خرچہ ہو، اور ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ گھر والوں کو اتنے پیسے دے دے کہ اس کے آنے تک، سمجھے، واپسی ہونے تک جو ہے کیا ہو، اس کے پاس وہ اس پر اچھی طرح گزارا کر سکتا ہو، سمجھ آگے. یعنی اب بچے چھوڑے گے، ظاہر سی بات ہے وہ بھول کے تو نہیں چھوڑیں گے نا، تو اس کو خرچہ دینے کے بعد اتنا پیسہ بچتا ہو کہ وہ آنے جانے اور اسی طرح جو ہے وہاں پر رہائش وغیرہ کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. یعنی تقریباً آج کل جو ہے میرے خیال سے یہ اس بار تو کورونا کی وجہ سے زیادہ مہنگے ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ جو ہے خرچہ برداشت ہوتا ہے، سمجھا کہ لگتا ہے. لیکن مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کتنے جو ہے تقریباً آج کل ہونی چاہیے، لیکن یعنی ہر انسان دیکھا جاتا ہے نا اپنی اسٹیٹس کے مطابق جو ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ ہی میں گھر چلا لیتے ہیں، سمجھ آ گیا. اور بعض لوگ ایسے وہ کیا ہوتے ہیں خرچے والے اسراف کرنے والے ہوتے ہیں کہ 2 لاکھ میں بھی نہیں چلا سکتے، سمجھ آئے. تو انسان اپنے اسٹیٹس کے مطابق دیکھ کر جو ہے اس پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو کیا ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی شرط ہے، اسی شرط میں یہ بھی آتا ہے کہ راستے پرامن ہو. کیا ہو، راستے پرامن ہو، کیونکہ اس زمانے میں سواریوں اونٹوں پر سوار ہو کر جو ہے وہ سفر ہوتا تھا، سمجھ آ گیا. آج کل جو ہے وہ چونکہ جہازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ والا شرط نہیں آتا ہے. اچھا عورتوں کے لیے ایک اور شرط زائد ہے، میں نے کہا نا کہ مردوں کے لیے 6 شرطیں ہیں، عورتوں کے لیے 7 شرطیں. عورتوں کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو. کیا ہو، محرم ہے، سمجھ آ گئی ہو. اور یہ نہیں ہے، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ کیا ہو، یعنی اپنے خرچ تو ہو، یعنی آنے جانے ٹکٹ ویزا لگانے وغیرہ کی جو ہے خرچ تو ہو، لیکن اپنے محرم جو ساتھ لے جانے والا ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو، وہ ساتھ لے جانے والا اس کا خرچہ وہ پورا نہیں کر سکتی ہے، سمجھ آئے. تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، سمجھ آئے. عرض یہ کہ ہو عورت کے لیے محرم سمجھ آئے، محرم بھی ہونا ضروری ہے. اس کا یعنی جو رشتے اس کے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ محرم کا خرچ جو ہے وہ بھی اس پر ہوگا، سمجھ گئے. لیکن اگر کوئی عورت جو ہے اپنا ویزا وغیرہ اپنا خرچ تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے محرم کے خرچے جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر کوئی جو ہے بھائی ساتھ میں جا رہا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی میں بھی کیا ہوں، میں بھی چلی جاؤں گی، آپ کے وہ اپنا خرچہ برداشت کرے، آپ اپنا ہے، تو یہ تو الگ بات ہے، سمجھا کہ. ورنہ حج کی فرضیت، عورت کی حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے بھی خرچہ برداشت کر سکتے ہو اور اس محرم کا. لیکن اگر وہ محرم کا نہیں برداشت کر تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگی. کیونکہ حضور سے محرم ہونا اسی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحجن امرأة الا ومعها محرم، یعنی کوئی عورت جو ہے حج نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے محرم ہو. آگے جو ہے آگے یہ مسئلہ اچھا اب یہ وہ کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں. الحج واجب علی الاحراء المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء، سمجھ آ گئی ہو. یعنی حج جو ہے فرض ہے، واجب ہے، واجب ہماری فرض ہے کہ واجب کیا ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے علی الاحرار آزاد لوگوں پر، المسلمین مسلمانوں پر، البالغین بالغوں پر، العقلاء عاقل لوگوں پر، الاصحاء تندرست لوگوں پر، اذا قدر جب کہ وہ قدرت رکھتے ہو، علی الزاد والراحلۃ توشے پر اور سواری پر. یعنی راحلہ سے مراد جو ہے آج کل جو ہے حساب سے ویزا اور ٹکٹ ہے، اور زاد سے مراد جو ہے وہاں کا خرچہ ہے، ہوٹل وغیرہ.
فاضلا عن یعنی اذا یعنی فاضلا جو بچے ہوئے ہو عن المسکن اس کے گھر والوں کے اخراجات سے، وما لا بد منه جو اس کے لیے ضروری ہو، سمجھا گیا، وعن نفقت عیالہ اور اس طرح اپنے اہل و عیال کے نفقے سے زائد ہو، اور وہ زائد مال اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ زاد اور راحلہ کو پورا کر سکتے ہو، الی حین عودہ اس کے واپس لوٹنے تک۔ وکان الطریق آمنا اور راستہ جو ہے وہ پر امن ہو، تو پھر جو ہے اور عورتوں کے حق میں حج کی فرضیت کا اعتبار ہوگا، ان یکون لها محرم جب اس کے پاس کیا ہو، محرم ہو، یا حج بها جو اس کے ساتھ جو ہے حج کر سکتا ہو، او زوج یا شوہر ہو، ولا يجوز لها اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان تحج بغیرهما کہ وہ جو ہے اپنے محرم یا اپنے شوہر کے علاوہ جو ہے وہ کیا کرے، حج کے لیے جائے۔ اذا كان بينها وبين مکہ مسیرۃ ثلاثۃ ایام فصاعد جبکہ اس کے اور مکہ کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو، 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کا فاصلہ ہو، یعنی 77 کلومیٹر اور اس طرح 48 میل کا فاصلہ ہو، لیکن اگر اس سے کم ہو تو چونکہ وہ شرعی سفر نہیں کہلاتا ہے، یعنی مثلا کوئی مکے کے بالکل قریب ہی رہتا ہے، سمجھا کہ اس کے اور اس مکے کے درمیان جو ہے اتنا فاصلہ نہیں ہے، یعنی 77 کلومیٹر سے کم فاصلہ، تو پھر جو ہے وہ بغیر شوہر کی بھی کیا کرتے ہیں، حج کے لیے جا سکتے ہیں، یعنی محرم ضروری نہیں ہوتا۔ آگے یہ مسئلہ بیان کیا ہے مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حج جو ہے بالکل ترتیب کے ساتھ ہر ایک بار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سمجھا گئے، تو یعنی اب احرام تو ضروری ہوتا ہے نا، مرد کے میں نے بتا دیا کہ یعنی 3 شرائط، 3 فرض ہے، احرام، وقوف عرفہ اور اس طرح طواف زیارہ، تو احرام باندھنا، تو کب احرام باندھے، آیا مکے میں جا کر احرام باندھ دیا جائے یا بالکل مسجد الحرام کے اندر جا کر، نہیں، تو پھر اس کے لیے کچھ مواقع ہے، کچھ جگہ متعین ہے کہ ان یعنی ایک خاص جو ہے جگہ متعین ہے، یعنی جگہ متعین ہے کہ اس ملک، ان ملکوں کے لیے یہ جگہ متعین ہے، ان ملکوں کے لیے یہ جگہ متعین ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہاں سے آگے بڑھ کر جو ہے یعنی یہاں تک احرام باندھنے کی اجازت ہے، آگے اگر وہ یعنی اس جگہ کو پار کر کے جب وہ مسجد حرام جا رہا ہو، اس جگہ کو پار کر کے اگر کوئی احرام باندھ لے، سمجھا گیا، تو پھر اس پر دم وغیرہ واجب ہو جاتی ہے، سمجھا کہ اس کی کفارہ جنایات یعنی واجب ہو جاتی ہے، تو ایک جگہ مقرر ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ کیا کریں کہ احرام کا باندھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، سمجھا کہ جس طرح ایک گیٹ ہوتا ہے کہ وہاں تک جانا ضروری ہوتا ہے، مثال کے طور پر مثال دیتی ہوں، تو اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے لیے اس تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اجازت ہوتا ہے، یعنی آگے جو ہے اس کو یعنی اس سے پہلے باندھ سکتے ہو، اس کے بعد اگر باندھ دیا جائے، لیٹ کیا، تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، سزا واجب ہوگی اس پر۔ اچھا، والمواقیت، تو مواقیت جو ہے میقات کی جگہ ہے، یہ کسے کہتے ہیں، میقات و مواقع جگہ کو کہا تھا، سمجھا کہ جہاں یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے کس چیز کے لیے، حاجی کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہوتا ہے، سمجھا گیا، ایسی جگہوں سے بغیر احرام پار نہیں ہو سکتے، مکہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ کس کے لیے ہے، آفاقی، یہ بھی جان لو کہ حاجی کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک آفاقی ہوتا ہے، سمجھا گئے، اور ایک جو ہے حرم کے رہنے والا ہوتا ہے، سمجھا گیا۔ آفاقی وہ ہوتا ہے جو کہ حرم سے باہر رہتا ہو، سمجھا کہ کیا ہو، حرم سے باہر رہنے والا، جیسے کہ ہم سب جو ہے عرب جن کے مکے کے اندر نہیں رہتے ہیں اور اس طرح حل کے اندر نہیں رہتے ہیں، حل وہ جگہ کہلاتی ہے جو حرم کی بالکل ارد گرد ہے، سمجھا، اس کے خاص محدود ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں جا سکتا، تو آفاقی کے لیے ان جگہوں کا پار کرنا بغیر احرام کے درست نہیں ہے، سمجھا کہ اس سے پہلے باندھنا ضروری ہو گیا، سمجھ آئے، جبکہ آفاقی کے بعد یعنی حلی ہو یا دوسرا جو ہے کیا ہے، حرم کا رہنے والا، تو اس کے لیے جو ہے ان جگہوں کی قید نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے، دیکھو جو کہ عرب میں رہنے والی نہ ہو، سمجھ آ گئے۔ والمواقیت، اور مواقیت التی وہ جگہ لا یجوز کہ جائز نہیں ہے، ان یتجاوزها الانسان کہ بڑھ جائے اس پر انسان، الا محرم مگر احرام کی حالت میں،
وہ کیا ہے؟ لأہل المدینہ ذوالحلیفہ، مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، یعنی مدینے والوں کے لیے، مدینے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مکہ جائے، مکہ المکرمہ جائے حج کے لیے، تو وہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام باندھے، ذوالحلیفہ کے بعد اگر پار ہو جائے تو پھر اس پر دم واجب ہوگی۔ ولی العراق، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق، یعنی ذات عرق ہے۔ ولی الشام، اور شام والوں کے لیے جحفہ ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ ولی النجد، نجد والوں کے لیے قرن ہے۔ ولی الیمن، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب یہ ذوالحلیفہ جو ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب یہ عراق ہوا، خراسان ہوا، ماوراء النہر، یعنی یہ مشرقی لوگ جو ہے یہ سارے جو ہے ذات عرق میں آتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اس طرح شام، مصر، یہ جو ہے جوحفہ میں آتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ میرے خیال سے یہ پاکستان جو ہے یہ اس کا میقات جو ہے یہ یلملم ہے۔ کیا ہے؟ یلملم ہے۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے آپ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سا ہوگا یہ، لیکن یہ پاکستان والوں کے لیے یلملم ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہاں پر ہے نا اہل یمن، سمجھے؟ ہم یمن والوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں فَإِن قدم الاحرام على هذه المواقيت، پس اگر کسی نے احرام کو مقدم کیا ان مواقیت پر، جاز، تو یہ جائز ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان مواقیت کے پہنچنے سے پہلے جو ہے کوئی بھیجے، یعنی پاکستان والے ایئرپورٹ پر ہی جو ہے وہ کیا کر لے، احرام باندھ لے۔ ابھی تک جو ہے وہ یعنی یلملم ابھی تک نہیں پہنچے ہے۔ سمجھا کہ یلملم ابھی تک نہیں پہنچے ہے تو بھی جائز ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو چونکہ ابھی یعنی جہاز کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فلائٹیں ہوتی ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں، تو جب وہ جگہ پہنچ جاتی ہے نا، یہ تو راستے میں پڑتا ہے، یلملم، اس طرح نجد، جحفہ، سمجھ آ گیا، ذوالحلیفہ، یہ سارے جو ہے درمیان میں پڑتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے، یعنی یہ اس کے نگران والے جو ہے وہ کیا نگرانی کرنے والے، یعنی جہاز کی نگرانی کرنے والے، یہ سارے پھر آپ لوگوں کو خبردار کر لیتے ہیں۔ سمجھا کہ میقات آ گیا، لہٰذا آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر لو، احرام اگر کسی نے نہ باندھی ہو تو پھر احرام باندھ لو۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے شاید عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا یہ میقات وغیرہ کی۔ اچھا، تو دیکھو، ومن کان منزلہ بعد المواقیت، اب سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مواقیت سے پہلے یعنی بعد کا اس کا گھر ہو، سمجھا کہ میں نے بتا دیا یہ تو آفاقی کے لیے ہے نا، جو کہ حرم کے باہر ملکوں میں رہتا ہو، یا حل یعنی حرم کے ارد گرد جگہ کو حل کہا جاتا ہے، حل سے بالکل باہر رہتے ہو، یہ تو ان کے لیے ہے۔ تو ومن کان منزلہ، اور جس کی جو ہے گھر جو ہے بعد المواقیت، کیا ہو، میقاتوں کے بعد اس کا گھر ہو، فمیقات الحل، تو اس کی میقات جو ہے وہ حل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کی میقات حل ہوگا، یعنی اس کا گھر ہی اس کا میقات ہے۔ ومن کان بمکہ، پس اگر کچھ جو ہے مکہ میں رہ رہا ہو، فمیقات فی الحج حرم وفی العمرہ حل۔ سمجھ آ گئی؟ تو حج میں اس کا میقات جو ہے انہی کا گھر ہے۔ سمجھے؟ جب مکہ میں رہتے ہیں تو اس کا گھر ہی میقات ہے اس کا، بس یعنی گھر سے روانہ ہو جائے، جب تک کو کیا کرے، مسجد حرام نہ پہنچے تو اس سے پہلے باندھنا جائز ہوگا۔ سمجھا کہ یا مسجد حرام پہنچے بس طواف سے پہلے باندھ لے۔ اور عمرے میں اس کا میقات جو ہے وہ حل ہے، یعنی حرم سے باہر نکل کر جو ہے حل میں باندھ لے۔ اور یہ جان لو، اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم کیا پتہ کہ حل کیا ہے، تو حرم کی ایک حدود ہے، کیا ہے، حدود ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس طرح حل جو حرم کے آس پاس کے علاقوں کو حل کہا جاتا ہے، تو وہ حرم سے باہر نکلے گا اور پھر کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، احرام باندھے، پھر دوبارہ حرم کے اندر داخل ہو جائے اور عمرہ کر لے۔ وَإِذَا أَرَادَ، اب یہاں سے جو ہے فرائض شروع ہو گئے، کیا ہو گئے، فرائض شروع ہو گئے۔ ابھی ٹائم ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں سے فرائض شروع ہو گئے، پہلی فرض جو ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ اب یہ بھی جان لو کہ احرام جو ہے وہ دو سفید چادروں کے پہنے کا نام احرام نہیں ہے، سمجھا گئے، بلکہ احرام ہے نیت اور تلبیہ پڑھنے کو، یا
نیت اور اسی طرح احرام کے یعنی جو چیز احرام کے قائم مقام ہو اس کی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ احرام کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کو احرام کہا جاتا ہے. تو اب دیکھو احرام کے وقت یعنی دو سفید چادروں کا یعنی سفید تو مسنون ہے اور سفید تو ایسے مسنون ہے، ان کے علاوہ بھی پہننا جائز ہے. یہ نہیں ہے یلو کلر کے پہنے، سمجھا گیا، لیکن یہ سفید مسنون ہے. جس طرح کفن کا کپڑا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سفید پہنانا جو ہے مسنون ہے. اس کے علاوہ یلو گرین یہ بھی پہنا سکتے ہو، جائز ہے، سمجھا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو. تو دیکھو وَإِذَا أَرَادَ، اب احرام باندھتے وقت کیا کرنا چاہیے، کون سی چیز مسنون ہے، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں دیکھو. وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، اگر کسی نے جو ہے وہ احرام کا ارادہ کر لیا، میں نے بتا دیا یعنی حج کی نیت کرنے کا، اور اسی طرح جو ہے کیا کرنا، تلبیہ کہنے کا ارادہ کیا. اغتسلا تو غسل کرے، او توضا یا توضو کرے، والغسل افضل، لیکن غسل جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے لیے جو ہے غسل فرماتے تھے، سمجھا، غسل کرتے تھے. وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، تو دو کپڑے پہنے یعنی دو نئے کپڑے پہنے، او غسیلین یا دو دھلے ہوئے کپڑے پہن لے. ازارن او رداءن، کیا ہے، چاہے لفاف ہو یا چادر ہو، یعنی چاہے چھوٹی سی چادر یا بڑی چادر، لیکن بس جو سلے ہوئے نہ ہو، سمجھا کہ وہ کپڑے دو چادر پہنے جو سلے ہوئے نہ ہو. وَمَسَّ طِيبًا، اور تھوڑا سا خوشبو بھی لگائے، ان کان لہو، اگر اس کے لیے کیا ہو، اگر اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، قالت کنت طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، احرام اس کی احرام کی قبل ان یحرم، یعنی احرام باندھنے سے پہلے. یہ نہیں کہ احرام کی حالت میں تو جائز ہی نہیں ہے، فدیہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن احرام سے پہلے جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے. وَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ، اور 2 رکعت جو ہے وہ کیا کرے، 2 رکعت پڑھ لے. اب یہ سارے چیزیں، غسل کرنا، وضو کرنا، خوشبو لگانا، 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ سارے جو ہے یہ کیا ہے، مسنون طریقے، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے. وقال، اور یہ کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی چونکہ حج ہے یہ مشکل عبادت ہے، یہ زکوٰۃ، روزے، ان میں سے سب سے زیادہ مشکل عبادت ہے، کیونکہ یہ مرکب ہے، اموال اور ابدان کا مرکب ہوتا ہے. تندرست جو ہے یہ حجاز ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں مشقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم، اے اللہ، انی ارید الحج، میں نے حج کا ارادہ کیا، فیسرہ، پس آپ میرے لیے آسان کر لے، فیسرہ لی، پس آپ میرے لیے آسان کر لے اس کو، وتقبلہ منی، اور قبول بھی کر لے. کیا حج مبرور کیا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے. ثم یلبا عقیب الصلاۃ، پھر جو ہے تلبیہ کہے اپنے کس چیز کے لیے، ثم یلبا عقیب الصلاۃ، پھر اپنے نماز کے بعد جو ہے تلبیہ کہے. فإن کان مفردا بالحج نوا بالتلبیۃ الحج، پس اگر وہ مفرد ہو، کیا ہو مفرد ہو، افراد کا حج ہونا، نوا بالتلبیۃ الحج، تو صرف جو ہے حج کی تلبیہ کرنی چاہیے. اب اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اگلی سبق میں جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی کہ حج کی پھر 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران. کیا ہے، حج افراد، حج تمتع، حج قران ہے، سمجھ آ گئی ہو. تو یہ اسی کے متعلق ہے، انشاءاللہ آگے سبق میں ہے، اگر نہ آئے تو میں آپ لوگوں کو پڑھا لوں گی. تو دیکھو اب بہرحال آج جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اور مزید پڑھتے ہیں تو پھر بس کرتے ہیں. دیکھو وہ تلبیہ، تو اب تلبیہ کیا چیز ہے، یہاں پر لکھا ہے نا، ثم یلبا، پھر جو ہے تلبیہ کہے عقیب الصلاۃ، اپنے نماز کے بعد. تو تلبیہ کیا ہے، تلبیہ یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سمجھا کہ یہ تلبیہ کہنا چاہیے. میں نے بتا دیا کہ احرام کی معنی کیا ہے، نیت مع تلبیہ، نیت مع تلبیہ، یعنی دل میں یہ نیت کرے کہ میں جو ہے حج کرتی ہوں، یہ حج افراد، حج قران، حج تمتع کیا کرتی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے تلبیہ بھی پڑھ لے، یا تلبیہ کے قائم مقام جو ہے کوئی چیز کر لے.
वला यंबगी और मुनासिब नहीं है अय्युखिल बिश। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना सवाल होता है कि आया इस तलबिये के बाद, यानी आया इस तलबिये के बाद मजीद कोई कुछ अल्फाज इसमें बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो, समझ आ गए, बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते। तो ये बात तो मुत्तफ़क़ुन अलैहि है कि ये यानी तलबिया की जितनी भी जो है अल्फाज है ये सारे और सारे जो है हदीस से साबित है। क्या है ये हदीस से साबित है, समझ आ गए। तो इसमें कमी करने की गुंजाइश तो नहीं है, इसमें कमी नहीं कर सकते। अलबत्ता इसमें जो रिवायात से जो साबित है तो उसमें ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अपने तलबिया में ये फरमाते थे लब्बैक व सअदैक, यानी इसके बाद ला शरीक लक के बाद जो है लब्बैक व सअदैक वल खैर कुल्लुहु फी यदैक व रुग़बाउ इलैका लब्बैक लब्बैक, समझ आ गए हो। तो इसमें इजाफा करना जो है आखिर में तो इजाफा कर सकते, दरमियान में भी नहीं कर सकते, समझ आ गए। आखिर में अगर कोई चाहे, अगर किसी को परफेक्ट जो है वो अरबी आती हो, समझ आ गए, फसीह बलीग, तो दुआ भी तो फिर इजाफा तो कर सकते, जायज़ है, मुस्तहब भी मसनून भी नहीं है कि इजाफा कर ले अपनी तरफ से, समझ आ गए। लेकिन इसके दरमियान में या इसमें कमी करना इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो देखो वला यंबगी अय्युखिल बिशै मिन हाज़िहिल कलिमात, बस मुनासिब नहीं है यानी जायज़ नहीं है किसी के लिए भी अय्युखिल बिशै मिन हाज़िहिल कलिमात कि वो इन कलिमात में से कोई चीज़ जो है वो क्या कर ले, कम कर ले, क्या कर ले, कम कर ले। फ़इन ज़ादा फ़ीहा, बस अगर उसने ज़्यादा किया इसमें जाज़ा तो ये जायज़ हो जाएगा। इसका तर्जुमा करते हो ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कहे ए अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, लब्बैक हाजिर हूँ, लब्बैक हाजिर हूँ, ला शरीक लका, आपका कोई शरीक नहीं है, लब्बैक हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा, बेशक तारीफ, हमद व निअमता और नात, नात भी तारीफ को कहा जाता है, समझा क्या, आप ही के लिए है, लका आप ही के लिए है, वल मुल्कु ला शरीक लक, और बादशाहत आपके लिए है, आपका कोई शरीक नहीं है। तो देखो फ़इज़ा अता फ़क़द अहरमा, क्या, बस जब किसी ने तलबिया पढ़ा और नियत की या मकाम नियत की, समझ आए, अपने साथ जो है हदी लेकर गया। हदी जो है वो क्या होता है यानी हदी से मुराद क्या है यानी मैं कहती हूँ ना कि नियत मा तलबिया या तलबिया के कायम मकाम कोई चीज़, तो तलबिया के कायम मकाम से मुराद हदी है। पहले ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यानी जब सहूलियत ज़्यादा नहीं थे, पैदल का सफ़र था, सवारी का सफ़र था ऊँटों पर, तो उस वक्त जो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था कि अपने साथ बकरियां या ऊँटों को अपने साथ ले जाया करते थे। क्या करते थे, अपने साथ बकरियों ऊँटों को ले जाया करते थे, समझ आए, वहां पर कुर्बानी करते थे। तो हदी जो है उसी जानवर को कहा जाता है, समझ आ गया, हदी उसी जानवर को कहा जाता है जो अपने साथ जो है हज के लिए ले जाते हैं और फिर वहां पर कुर्बानी करते हैं। तो ये क्या करना, तो हदी ले जाना भी नियत के कायम मकाम बन सकते हैं। अच्छा लेकिन अगर तलबिया के साथ नियत ना हो, सिर्फ तलबिया हो, तो फिर उससे भी जो है इंसान हाजी नहीं बनता, मुहरिम नहीं बनता है, समझ आ गया। तलबिया भी ज़रूरी है और नियत भी ज़रूरी है। बस अगर तलबिया हो नियत ना हो या नियत हो तलबिया ना हो, समझ आए, तो फिर यानी दोनों जो है वो ज़रूरी होगा। अच्छा क्यों, क्योंकि नियत के बगैर जो है कोई भी चीज़ मशरू नहीं है। क्या समझ आ गई हो, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल जो है वो नियत के साथ है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि जब इहराम हाजी बांध ले तो उस पर बास चीज़ें जो है वो हराम हो जाती है जो इहराम से पहले उसके लिए जायज़ था, समझ आ गए। वैसे तो बात चीज़ें ऐसी है कि इहराम से पहले भी जायज़ नहीं है, लेकिन इहराम की हालत में भी तो बत्तिफाक बतरीक़ा औला जायज़ नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एक चीज़ जो है ऐसे उलमा फरमाते हैं ना कि जगह के बदलने से जो है वो क्या होता है गुनाह का आज़मत भी बढ़ता है। जिस तरह उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद हराम में गुनाह का ख्याल करना भी गुनाह है। वैसे तो अगर कोई गुनाह का ख्याल करे लेकिन
اپنے فعل میں نہ لائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، عذاب نہیں دیا جاتا، گناہ نہیں ہوتا، سزا نہیں دی جاتی. لیکن بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی حرمت، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ صرف سوچ میں لانا بھی گناہ ہوتا ہے. جیسے علماء فرماتے ہیں نا کہ مسجد حرام میں گناہ کا خیال آنا، اس کا سوچنا بھی گناہ ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ تو اسی وجہ سے اس میں جو ہے کیا کرنی چاہیے، فَإِذَا لبا، بس جب کوئی تلبیہ کہے نیت کے ساتھ، فقد احرما، بس وہ بس محرم ہو گیا، یعنی اب احرام باندھنے والا ہو گیا. فلیتقی، بس وہ ڈرے، ما اس چیز سے نہا اللہ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا، من الرفث سے، کس چیز سے؟ رفث سے. رفث سے مراد جو ہے یعنی عورت کیا، یعنی کیا کرنا، اپنے بیوی کے پاس جانا، یعنی اور اپنی بیوی کے ساتھ تو جمع کرنا ہے. سمجھ آئے؟ فسوق سے مراد جو ہے تمام گناہ مراد ہے. فسوق پہلے بھی حرام تھا، حالت احرام میں تو بطریقہ اولا حرام ہوگا. اس طرح جدال، لڑائی جھگڑنا، یہ بھی حرام ہے. قرآن میں آتا ہے نا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. سمجھ آئے؟ یہ چیزیں نہ کیا کرے. من الرف سے، پس ڈرے، ما نہا اللہ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا، من الرف سے، رفس میں سے، یعنی بیوی کے پاس جانا، والفسوق، گناہ کرنا، والجدال، لڑائی جھگڑے کرنا. وہاں پر چونکہ رش ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے یعنی ملتزم سے چمٹنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا. لوگ جو ہے یعنی اس طرح جو ہے حجر اسود کو ہاتھ لگانا نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ یہ اتنا ویسے تو بے انتہا اس کی فضیلت ہے. سمجھ آئے کہ دعا ملتزم سے چمٹنے میں دعا قبول ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ حجر اسود پر ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ یہ پتھر جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گا. لیکن اگر آپ حجر اسود کی کوشش کر رہی ہو اور آپ کی وجہ سے جو ہے کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کو تکلیف پہنچی، تو ایذائے مسلم حرام ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آئے؟ حرام ہے نا. کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. سمجھ آئے؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے جو ہے محفوظ ہو. سمجھ آ گئے؟ تو ملتزم سے چمٹنا، حجر اسود کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن مسلمان کو ایذا پہنچانا، اس کی احترام کرنا جو ہے یہ فرض اور واجب، اس کو ایذا نہ پہنچانا جو ہے یہ آپ پر کیا ہے، واجب ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کیا کرنی چاہیے، عورتیں تو بالکل نہیں جانا چاہیے. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ بہت زیادہ وہاں پر رش ہوتا ہے. جب ایک مرتبہ گر جاتا ہے تو پھر انسان بس گیا وہ تب. اچھا، انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے منڈے سے ولا یقتل الصید ولا شیء. اب یہاں پر ان کاموں کا ذکر ہے جو کہ احرام سے پہلے تو یہ چیزیں جائز تھا، لیکن احرام کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز منڈے کا دن اگر زندگی رہی تو پھر جو ہے یہ پڑھ لیں گے. باقی ٹریس آپ لوگ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے میں 9 بجے فکس 9 بجے بھیج دوں گی. تھوڑا سا 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو پھر مجھے یاد دلایا کرو. سمجھ آ کے مجھ سے کبھی کبھار بھول جاتی ہے اسی وجہ سے. اور پچھلے ٹیسٹ چیک نہیں کیا، ان کے لیے معذرت. انشاءاللہ چیک کر کے جو ہے بھیج دوں گی میں نمبر. اب اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، ورنہ اسی پر